بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our third session of module 9. और हम लोग जो हैं वो मुगल एम्पायर तक पहुंच चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने मुगल एम्पायर शुरू किया था और उसमें 3 फरमा रवा बाबर जो फाउंडर है मुगल एम्पायर के, अकबर और शाहजहां। और फिर हमने शेर शाह सूरी का भी जिक्र किया था जो बीच में कुछ अरसे के लिए उसने मुगल एम्पायर को समझिए कि हुमायूं को निकाल दिया था और फिर ईरान की तरफ चला गया, अफगानिस्तान चला गया, फिर वहां से वापस आया। तो कुछ अरसे शेर शाह सूरी का जिक्र भी हुआ था। ये चार्ट मैं आपको हर दफा दिखाता हूँ, इस चार्ट को फॉलो कीजिए, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इस्लामिक हिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई और बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो थी वो कौन कौन से सालों में किस किस जगह पे हुई। तो मुगलिया सल्तनत जो है वो तकरीबन 332 साल कायम रही। 1526 से जब पानीपत में बाबर की जंग हुई इब्राहिम लोधी से, और उसके बाद फिर 1858 में जब ब्रिटिश ने मुगलिया सल्तनत का ख़त्म कर दिया और फिर उसके बाद फिर ब्रिटिश राज लग गया था। हमने दिल्ली सल्तनत को स्टडी किया। उसी के बाद से फिर दिल्ली सल्तनत जिसमें इब्राहिम लोधी जो है आखिरी फरमा रवा था, इसी को डिफीट करके फिर बाबर ने जो है मुगलिया हुकूमत कायम की थी। ये एक सीक्वेंस है जिसको भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। हमें पता है कि बाबर ने फाउंडेशन ले की थी मुगल एम्पायर की, और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी फरमा रवा था वो इब्राहिम लोधी था। अच्छा, अब आज जो है हम उससे आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो जहांगीर के नाम से भी मशहूर था और सलीम के नाम से भी मशहूर था। सलीम भी इसका निकनेम था और जहांगीर इसका गिवन नेम था। जो बादशाहत के लिए इसका नाम था वो जहांगीर था, लेकिन इसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। 3 नवंबर 1605 में पैदा हुआ और 28 अक्टूबर 1627 में उसका इंतकाल हुआ। तकरीबन जो है 22 साल हुकूमत की, और लिटिल मोर स्पेसिफिकली 21 साल 11 महीने और 23 दिन। जब इसके वालिद अकबर की डेथ हो गई तो ये फिर बादशाह बना और उसने जो है मुगल एम्पायर को 1605 से 1627 तक रूल किया। उसको बहुत सारे शौक थे जिनमें पेंटिंग भी था, फाइन आर्ट्स, और फिर शिकार का उसे बहुत शौक था। उसने बहुत सी पनिशमेंट जो है वो एबॉलिश कर दी थी, क्योंकि एक ज़माने में पनिशमेंट थी जिसमें कि नाक, कान, हाथ काट दिए जाते थे किसी भी, तो उसने वो सारी गैर इंसानी और गैर इस्लामी पनिशमेंट के तौर पे उसने ख़त्म कर दी थी। फिर उसने शराब नोशी और जो है वो चरस, गांजा और ये जो सारी चीज़ें जो इंटॉक्सिकेंट्स थी उनको भी उसने एबॉलिश कर दिया था। जो इलीगल टैक्सेस लगा दिए गए थे पिछली हुकूमतों में और पिछले दौर में, तो वो भी उसने एबॉलिश कर दिए। और फिर एक ख़ास उनके अंदर एक और रवाज आ गया था, सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, और जो स्पेशल डेज थे उनके अंदर जानवरों को वो स्लॉटर करते थे। अच्छा, ये सब चीज़ें आप याद रखें कि जब अकबर के ज़माने में, अकबर के दौर हुकूमत में जब दीन इलाही का कॉन्सेप्ट आया, तो दीन इलाही के कॉन्सेप्ट में वो बेसिकली हिंदुओं और मुसलमानों और सबको साथ मिलाने के लिए अकबर ने एक अपनी तरफ से एक नया दीन, नया रिलीजन स्टार्ट कर दिया था और उसको बोलता था दीन इलाही। और इसमें जितनी भी मुसलमान रस्में थीं और
جتنی بھی ہندوانہ رسمیں تھیں وہ تمام چیز کو مکس کر کے اس نے ایک ایسی چیز بنائی تھی جو کہ بہت ہی اسلام کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہو گئی تھی اور تمام ریلیجنس کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کسی ایک پیور ریلیجن کا ایسنس باقی نہیں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس نے جو ہے جہانگیر نے جسٹس کے لیے ایک چین لٹکائی تھی اپنے سمجھیے کہ محل کے، جس کو چین آف جسٹس کہتے تھے. اور اس کے اندر یہ تھا کہ جس کو بھی ضرورت ہو یا کوئی کمپلین کرنی ہو یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو تو وہ اس چین کو پل کرے گا اور پھر اس کی کمپلین یا اس کی شکایت سنی جائے گی. 1606 میں جہانگیر کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا خسرو، اس نے ریبیلین شروع کر دیا، اس کے خلاف غداری شروع کر دی اپنے باپ کے، اور وہ آگرہ سے پنجاب آیا اور فائٹ کیا، لیکن جہانگیر کی فورسز نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا. اس کے بعد جو ہے ارجن دیو گرو، جو سکھ کے بہت بڑے گرو تھے ارجن دیو، انہوں نے بھی خسرو کی مدد کی تھی جہانگیر کو کی حکومت پلٹانے کے لیے. تو جہانگیر نے گرو ارجن دیو کو اریسٹ کیا اور پھر اس کو بہت زیادہ فائن کیا اس کے اوپر، اور اس کو پھر بند کر دیا، کیونکہ اس کی جو جرم تھے وہ بہت بڑی نوعیت کے تھے. لیکن چونکہ جو سکھ تھے ان کے بہت زیادہ جذبات مجروح نہ ہو تو اس نے اس وقت قتل تو نہیں کیا. لیکن گرو ارجن دیو نے جو ہے فائن دینے سے انکار کر دیا اور پھر اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. ایک دن گرو نے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے یہ دریائے راوی میں مجھے اشنان لینا ہے، یا میرے خیال میں جیسے اس کے اندر نہانا ہے. تو گرو نے ریکویسٹ کی تو بادشاہ تک بات پہنچی اور بادشاہ نے اس کو پرمیشن دے دی کہ بھائی ان کا کوئی ریلیجس وہ ہوگا تو ہم بلا وجہ ان کے اوپر ظلم کیا کریں. اس نے پرمیشن دے دی. تو اس نے پھر راوی میں چھلانگ لگائی اور اس کے بعد پھر کبھی واپس نہیں آیا. تو یا تو وہ ڈوب گیا یا دوسرے کنارے سے نکل گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال پھر اس کے بعد اس کو وہ نہیں ملا. سکھوں نے یہ بلیو کیا کہ جو ہے جہانگیر کی حکومت نے اس کو قتل کروا دیا تھا، اور قتل کرا کے اس کی لاش جو ہے وہ دریائے راوی میں پھینک دی تھی. اور بہت سے زیادہ تر لوگوں کا جو مسلم ایون کے ویسٹرن ہسٹورینز ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس نے بیسیکلی خودکشی کر لی تھی. وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں ان کے قید میں رہوں یا ان کے ہاتھوں میں مارا جاؤں، تو اس نے خودکشی کر لی تھی. لیکن اگین یہ سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے. بہت سی تاریخ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے آپ کے پاس ٹوٹل پورا ایویڈنس نہیں ہوتا، تو ہم اس کو تاریخی لحاظ سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا، اب اس بات پہ مسلمان اور سکھوں کے آپس میں بہت خونریز جنگیں شروع ہو گئیں اور پھر بہت عرصے تک جاری رہیں. بلکہ مسلمان اور سکھوں کی جو دشمنی شروع ہوئی ہے یا جو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے خلاف مٹبھیڑ ہوئی ہے، وہ اسی واقعے کے بعد ہوئی ہے. اور سکھ چونکہ ان کے پارٹ آف دا ریلیجن تھا کہ وہ قرولی اور وہ سب اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کے اندر بڑی ایکسٹریم ویو ان کو دے دیا گیا تھا جب سے، کیونکہ جو گرو نانک تھے ان کی ٹیچنگز تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں. لیکن بیچ میں کچھ اور لوگ آئے جب ان کے اوپر بہت زیادتیاں ہوئیں تو سکھوں کو پھر انہوں نے 2-3 کرپان رکھنے کو اور یہ ساری چیزیں. لیکن بہرحال یہ ان کا ریلیجن ہے، کبھی اس کے اوپر بات ہوئی تو انشاءاللہ تفصیل سے اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن آج کے لیے ہمیں اتنا جاننا ضروری ہے کہ سکھوں کے اور مسلمانوں کے اس واقعے کے بعد سے بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی جو بہت عرصے تک چلی گئی. ایون کہ قیام پاکستان کے وقت بھی سکھوں نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا تھا، اور یہ بھی واقعات سارے ہسٹری میں موجود ہیں. اچھا، 1614 میں 1614 میں پرنس خرم، جس کا گیون نیم شاہجہاں تھا، اس نے رانا امر سنگھ کو میواڑ میں شکست دے دی. 1620 میں جہانگیر نے جو ہے اس نے کانگڑا فتح کر لیا. 1622 میں قندہار جو اب آج کل افغانستان کے پاس ہے، تو وہ کرنٹ وہاں ہے، وہ ٹیکن اوے فرام مغل امپائر. مغل امپائر سے یہ ان سے چھین لی گئی تھی یہ قندہار. جہانگیر کے ٹائم میں برٹش سر تھامس رو انڈیا آیا اور اس نے پھر مانگا کیا، ٹریڈ لائسنس اس نے ان کی حکومت سے مانگا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا ان میوٹیڈ ہے تو پلیز میوٹ کر لیجئے تاکہ کلاس صحیح سے جاری رہے. جزاک اللہ. چیک کر لیں اپنا، اگر کسی کا ان میوٹیڈ ہے تو میوٹ کر لیجئے. السلام علیکم عامر. وعلیکم السلام. فرزانہ باجی. فرزانہ جی، جزاک اللہ. ہاں فرزانہ جی، اپنا میوٹ کر لیجئے تاکہ وہ پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آئیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو تھینکس فار کمنگ. جزاک اللہ. اچھا، تو
اچھا، تو جہانگیر کے ٹائم یہ تھا سر تھامس رو جو ہیں وہ سمجھیے کہ وہ ایمبیسڈر تھے وہاں کے، تو انہوں نے ٹریڈ لائسنس مانگا کہ انڈیا میں انہیں ٹریڈ لائسنس دے دیا جائے۔ اب ٹریڈ لائسنس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی تجارت کر سکیں اور آرام سے جو ہے وہ آ جا سکیں، اور ان کو جو ویزے وغیرہ ملنے کی مشکلات ہوتی ہیں وہ اپنا مشکلات ان کو نہ ہوں۔ اچھا، خرم جو تھا شاہجہاں، اس نے پھر اپنے فادر کے خلاف یعنی جہانگیر کے خلاف ریبل کر دیا تو تو اس کے بعد جو ہے ایک سیکنڈ، پھر نور جہاں جو تھی، جو لاسٹ جہانگیر کی آخری وائف تھی، وہ بہت انفلوئنشل تھی مغل امپائر میں، تو جو ہے اور وہ ایک گرینڈ وزیر جو منسٹر تھا اس کی سمجھیے کہ وہ بیوی تھی۔ ایک سیکنڈ میں ذرا یہ میوٹ کر دوں۔ اچھا ٹھیک، اچھا، تو وہ گرینڈ وزیر کی بیٹی بھی تھی اور جہانگیر کی وائف تھی، تو اس کا بہت زیادہ سیاست میں اثر و رسوخ ہو گیا تھا، اور وہ جو اس کا سن ان لا تھا، اس کا داماد تھا شہریار، تو وہ اس کو کراؤن پرنس بنانا چاہتی تھی، یعنی ولی عہد۔ ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو پھر ولی عہد کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ تو خرم جو تھا وہ شاہجہاں نے یعنی ریبیل کیا، لیکن 1625 میں پھر باپ بیٹے کی دوستی ہو گئی، یعنی انہوں نے ایک پیکٹ کر لیا کہ بھئی اب ہم لڑیں گے نہیں، کیونکہ مغل امپائر دونوں مغل خون ہیں، تو بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا کریں، وہ مل کے حکومت کو آگے چلائیں گے۔ جہانگیر نے بلکہ اپنی ایک جو کتاب لکھی تھی، کئی مغل امپررز نے اپنی اپنی کتابیں لکھی جس میں ایک تزک جہانگیری بھی ہے، اور اس کا جو ہے اس میں لکھا تھا کہ اس نے فریگرنس آف روز، عطر گلاب جو ہے استعمال کیا گیا تھا، جو استعمال کرتے ہیں آج کل کے لوگ، وہ ایجاد کیا تھا نور جہاں کی والدہ نے۔ تو بہرحال یہ کچھ تاریخی حقائق ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں اور تزک جہانگیری میں بھی لکھے ہیں۔ تو جہانگیر جو ہے بہت زیادہ غالباً شراب نوشی میں ملوث تھا، تو وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس کی جو بیوی تھی نور جہاں، وہ اس کی گورننس میں بیچ میں آ کے انٹرفیئر وغیرہ کرتی تھی، تو جو بہت سے منسٹرز اور جو ریسپیکٹڈ نوبل پیپل تھے ان کے دربار میں، وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، اور ناراض ہو کے انہوں نے ایون کے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اب چونکہ نور جہاں اپنے داماد کو لانا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے جو وہ خود سے اس نے اس کو بھی کنونس کر لیا کہ وہ خود بھی ریبیل کرے پھر سے، اور یہ ایک سیریس گورنمنٹ میں کلاش شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک شخص تھا مہابت خان، یہ آرمی جنرل تھا، آرمی لیڈر تھا جہانگیر کا، اور بہت ہی زیادہ وفادار تھا اس کا، لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا خرم کی طرف یعنی کہ اس کا جھکاؤ تھا۔ سو نور جہاں نے کیا کیا کہ مہابت خان کے دل میں یعنی جہانگیر کے خلاف، اور جہانگیر کے دل میں مہابت خان کے خلاف ایک دوسرے کے شکوک و شبہات پیدا کر دیا۔ تو جہانگیر نے محمد خان کو بلایا اور اس کو ذلیل و خوار کیا، یعنی کہ اسے کہا کہ تم میرے اتنے لائل سپاہی ہو، جنرل ہو، اور تم جو ہو میرے خلاف جو غداری ہو رہی ہے اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو محمد خان ناراض ہو کے دربار چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ کشمیر کی طرف چلا گیا۔ نہیں سوری، محمد خان تو چلا گیا کہیں پہ، اس کا ابھی اتنا اتا پتہ نہیں تھا، لیکن جہانگیر ایک دن جو ہے کشمیر کی طرف وہ جا رہا تھا، تو وہاں تو محمد خان اپنے جتنے چھوٹے موٹے اس کے آرمی کے مین تھے ان کے ساتھ اس نے حملہ کیا اور جہانگیر کو اریسٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اب بادشاہ اس وقت جہانگیر ہے یعنی سلیم، اور اس کو اریسٹ کر لیا محمد خان نے، جو ایک زمانے میں اس کا بہت ہی لائل وفادار آرمی جنرل تھا۔ اچھا، اس وقت جو ہے نور جہاں اور اس کا جو بھائی تھا آصف خان، یہ دونوں کریکٹر کافی مشہور ہیں جو ہے تاریخ میں، انڈیا کی مسلمانوں کی تاریخ میں، کہ نور جہاں اور اس کا بھائی آصف خان نے ایک ٹرک کھیلی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محمد خان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سرنڈر کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہی، ایکچولی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی حکومت کریں۔ اچھا، آصف خان جو ہے وہ ممتاز محل جو کہ ارجمن بانو بیگم، اس کا باپ بھی تھا۔ اور یہ کون ہے یہ ارجمن بانو بیگم؟ یہ وہ ہیں جو بعد میں شاہجہاں کی بیوی بنی، یعنی یہ شاہجہاں جس نے ریبل کیا ہوا ہے، اب اس کے یہ نور جہاں اور اس کا بھائی آصف خان نے اب اس کی ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے جب یہ سب کیا، تو بعد میں شادی بیاہ بھی اس زمانے میں سیاست کے لحاظ سے ہوتے تھے، تاکہ
سیاسی پاور حاصل ہو سکے ایک دوسرے کو۔ محمد خان تھا تو بہت بہادر اور بہت ہی ہائی لیول کا جنرل تھا، لیکن وہ یہ نور جہاں کی اور آصف خان کی یہ ٹرک کو سمجھ نہیں سکا۔ اچھا، نور جہاں چونکہ ایک تو اسٹرانگ بھی تھی اور آرمی میں اس کا بات چیت بھی تھی، تو اس نے آہستہ آہستہ مغل آرمی جو تھی نا اس کو محمد خان کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور بادشاہ کی وفاداری کا نام لے کے، کیونکہ آرمی جو تھی وہ تو بادشاہ کی وفادار تھی، تو اس نے بادشاہ کی وفاداری کا نام لے کے محمد خان کے خلاف تقریباً پوری فوج کو کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ محمد خان کو بھاگنا پڑا وہاں سے، جب اس کو جیل میں ڈال دیا گیا پھر، اور ادھر جو ہے جہانگیر کو جب اس نے جیل میں ڈالا تھا تو وہاں سے اس کا وہیں انتقال ہو گیا، وہ جیل سے چھٹ بھی نہیں سکا۔ اچھا، تو اب اس کی آگے کی کہانی یہ ہے کہ جہانگیر جو تھا وہ کشمیر میں کچھ عرصے رہا، اور پھر وہ جو واپس آ رہا تھا 1627 میں پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دو ڈفرینٹ نیریشنز ہیں، تو اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کیا بہتر ہے۔ بہرحال اس کے اسی ٹائم فریم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کی باڈی جو ہے وہ لاہور میں راوی ریور کے قریب جو ہے اس کو بیری کر دیا گیا۔ اب اس کو کہلا جاتا ہے ٹام مقبرہ آف جہانگیر ان لاہور۔ لاہور کی ایک مونیومنٹ میں سمجھیں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے نمبر آتا ہے شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا۔ شاہ جہاں یہ اسی کا بیٹا ہے، اور اس نے تقریباً 30 سال حکومت کی۔ اب یہ حکومت کے میں ریبیل بھی کر رہا تھا، لیکن اس کی حکومت میں آرمی کے ساتھ بھی اچھی بات چیت تھی، اور یہ تھوڑا سا طور طریقے بھی اس کو آ گئے تھے، تو اس نے اب حکومت شروع کی، اور یہ 5واں مغل امپائر بنا اپنے والد جہانگیر کے انتقال کے بعد۔ اچھا، اس کا جو ایرا ہے وہ کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جو پیک آف مغل امپائر تھی دولت کے لحاظ سے اور ٹیریٹوریز کے بھی لحاظ سے، لیکن ٹیریٹوری کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سب سے زیادہ تھی، لیکن ہم دیکھیں گے ابھی نقشے کے ذریعے کہ کس طرح سے ان دونوں میں ڈفرینسز تھے۔ اور پھر یہ مغلوں کا یعنی گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عباسی خلافت میں اور امیہ خلافت میں اور آٹومن خلافت میں سب میں ایک ایک دور آیا ہے جس کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، جس زمانے میں حکومت اپنے زوروں پہ تھی، اور وہاں پہ عوام جو تھی وہ خوش تھی، اور فائنینشیل سمجھیں آسانیاں تھیں، تو اس وجہ سے اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی وقت تقریباً اسی ٹائپ کا تھا۔ اچھا، اس کو آرکیٹیکچر کا بہت شوق تھا، تو اس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنوائی تھیں، اور پھر پوری دنیا میں جو مشہور ہوئی اور آج بھی مشہور ہیں، کیونکہ ان کی کنسٹرکشن اتنی مضبوط اور اتنے اعلیٰ قسم کی تھی کہ آج بھی اس کو، بلکہ اس میں سے کچھ تو ونڈرز آف دا ورلڈ میں بھی ہیں، اور اس کو بھی خطاب ملا کہ مغل امپائر کا سب سے بہترین آرکیٹیکٹ بنا وہ۔ اسی نے پھر تاج محل بھی بنایا، اور اس کا ممتاز محل سے جو لو افیئر چلا اس کی یاد میں اس نے تاج محل بنایا، اور تاج محل پھر سمجھیں دنیا کے جو 7 عجوبے ہیں، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، اس میں تاج محل نے بھی جگہ بنا لی۔ اس کا اصل نام جو تھا خرم کنیت ابو المظفر تھی۔ لاہور میں 1952 میں پیدا ہوا ہے، اور لاہور اس زمانے میں مغل امپائر کا کیپٹل ہوا کرتا تھا، اور اکبر جو ہے اس زمانے میں ابھی یہیں پہ قیام پذیر تھا۔ جب اس کو وہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے والد جہانگیر سے اس نے ذکر کیا اور ان کو بلایا، تو اور کہا کہ وہ اس کا نام رکھ سکیں، تو اکبر نے پھر اس کا نام رکھا خرم، and gave him in the care of رقیہ سلطانہ بیگم۔ رقیہ سلطانہ بیگم بھی سمجھے شاہی خاندان کے ہی وہ تعلق تھا ان کا، تو وہ ان کی کیئر میں آ گیا۔ 1627 میں جب جہانگیر کا انتقال ہوا تھا تو فادر ان لا آف شاہجہاں، شاہجہاں کا جو فادر ان لا تھا کون تھا؟ آصف خان۔ آصف خان کون ہے؟ جو نور جہاں کا بھائی ہے، تو اس کا جو سسر تھا وہ آصف خان تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بھتیجے داور بخش کو نیکسٹ ایمپرر کے لیے نامینیٹ کر دیا، لیکن فیملی انٹرونشن ہوئی اور داور بخش کو بھاگنا پڑا ایران، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مغلوں کی حکومت چل رہی تھی، اور مغل خاندان کے علاوہ کسی کو لائیں تو پھر آرمی بھی ریبل کرتی ہے، عوام بھی ریبل کرتی ہے، تو اس وجہ سے پھر دوبارہ سے 1627 میں پھر شاہجہاں پورے طور سے ایمپرر بن گیا، اور پھر اس نے باقی جو اس کے تھے 4 پرنس تھے ان سب کو ایگزیکیوٹ کروا دیا۔ 30 سال جو اس کی حکومت تھی اس میں کئی دفعہ آگرہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ جو ہیں وہ اپنے اپنے مشن پہ جاتے تھے اور جنگوں میں خود حصہ لیتے تھے، پھر کچھ پولیٹیکل ایشوز تھے، کچھ یہ کہ لوگوں کو سبق سکھانا ہوتا تھا، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہوتا رہا۔
برہم پور ایک جگہ ہے، وہاں پہ اسے 2 سال رہنا پڑا جب اپنی ایک ایکسپیڈیشن سے وہ واپس آ رہا تھا. اس کی جو بیوی تھی ممتاز محل، جس کو وہ بے انتہا عشق کرتا تھا، وہ وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا. اور ظاہر بات ہے اس سے اتنی محبت میں تھا تو وہ بہت عرصے تک پھر اس کے غم میں وہ رہا، اور اس کی حکومت بھی اس نے اپنے جو جنرل اور ان لوگوں کو بیسیکلی دے دی تھی کہ وہ حکومت چلائیں، اور یہ خود جو ہے وہ بالکل مارننگ میں چلا گیا. پھر اس نے دوبارہ بعد میں آگرہ واپس آیا، اور 1632 میں یہاں 2 سال پھر یہ آگرہ میں رہا. ٹورڈز دی اینڈ آف 1632 کے بالکل آخر میں اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا دارا شکوہ، اس نے اس کی شادی کر دی. اور اس کی شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اپنے دوسرے بیٹے شاہ شجاع کی بھی شادی کر دی. اچھا، اب یہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس نے خود سلیکٹ کی اپنی بہو، تو اب یہ ان تمام چیزوں نے اس کا ذہن پھر پلٹا دیا، اور وہ اپنے یہ جو ایک غم کی حالت میں تھا اس سے باہر آ گیا. اور جیسے ہی وہ اپنی مارننگ سے باہر آیا تو پھر اس نے ایک بہت ہی سمجھیے کہ عیاشانہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن خوشیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دی. شاہ جہان آباد قلعے میں وہ 2 سال رہا 1652 سے 1654 تک. اور پھر وہاں پہ ایک مراٹھی نے اس کو 1654 میں اس کے اوپر حملہ کیا قتل کرنے کا، لیکن وہ بچ گیا اس سے. اچھا، یہ جو ایرا ہے یہ مغل کا سب سے ون آف دا بیسٹ ایرا کہلاتا ہے، گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے. تو اس سے بہت سی ایسی کہانیاں اٹیچ ہیں، اور ان کہانیوں کا یہاں پہ تو اتنا زیادہ موقع نہیں ہے ہمیں ذکر کرنے کا، لیکن کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو شاہجہاں کی جو حکومت ہے اس کے دوران جو بہت سی واقعات ہوئے جن کو پھر ایک شاندار کہانیوں کی شکل میں پبلش کیا گیا. اچھا، 1657 میں ستمبر میں شاہجہاں بیمار پڑ گیا، اور وہ بہت زیادہ and he was also struggling to decide about his successor، یعنی کہ اپنے ولی عہد کے لیے بہت پریشان تھا. تو جب وہ بیمار پڑ گیا تو اس کے 4 بیٹے تھے، دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب. فائنلی اورنگزیب ایمپرر بن گیا، حالانکہ اس شاہجہاں کا جھکاؤ اپنے کسی دارا شکوہ کی طرف تھا، جبکہ دارا شکوہ ہندوستان کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی خود عیاشیوں میں تھا اور اتنا اچھا فرما روا نہیں سمجھا جاتا تھا. اورنگزیب عالمگیر جو ہیں یہ بڑے دیندار بھی تھے، بہت زیادہ نمازی پرہیزگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت فہم و فراست دی تھی، اسلام کے بارے میں نالج تھی. اور تو پھر انہوں نے چونکہ شاہجہاں کی وجہ سے ان کو بار بار مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ تو انہوں نے پھر ان کو اپنے محل میں ہی نظر بند کر دیا تھا. اس کے بارے میں بڑی غلط قسم کی خبریں ہیں کہ انہوں نے ان کو اندھا کر دیا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یہ ساری چیزیں، یہ سب غلط خبریں ہیں جو ایسے آتھرز نے لکھی ہیں جو یا تو مسلمانوں کے خلاف ہندو آتھرز تھے، یا پھر ویسٹرن آتھرز جو برٹش اور ہندوؤں کے حق میں مسلمانوں کے خلاف لکھا کرتے تھے. تو یہ بھی اپنی ہسٹری کا ایک چیک ہے جس کو کر لیں کہ انہوں نے شاہجہاں کو بہت عزت کے ساتھ اپنے ہی محل میں نظر بند کیا تھا، تاکہ ان کے کوئی حکم نہ چلیں اور وہ کسی وجہ سے دوسرے بادشاہوں کی بغاوت نہ ہو. اور پھر 1658 میں بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، اب یہ میں نے کچھ تصویریں نکالی ہیں اور ان کی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے سمجھیے تاج محل، اور اس نے اپنی ممتاز محل اپنی بیگم کے محبت میں اور جب اس کا انتقال ہوا تو بنوایا تھا. اور یہ میں نے ویکیپیڈیا سے یہ انفارمیشن لی ہے، تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایز یو نو کہ یہ ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے ہے. پھر ریڈ فورٹ اور لال قلعہ جس کو ہم کہتے ہیں جو دلی میں ہے، یہ بھی سمجھیے کہ ایک بہت بڑی آرکیٹیکچرل ڈیزائن اس کا ایسا ہے کہ ساری دنیا میں مشہور ہے، اور جب بھی کوئی اب دلی کی طرف جاتا ہے تو وہ لال قلعہ کو ضرور وزٹ کرتا ہے. اور اس کی تاریخ یہ میں نے اگین ویکیپیڈیا سے لی ہے تاکہ جو ہے یہ ایک کامن سی تاریخ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس وقت دنیا میں اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے. پھر اس نے ایک اور بنایا تھا موتی مسجد، جس کو سفید موتیوں سے بنایا تھا، اور اس کو پرل ماسک، موتی مسجد کہا جاتا ہے. اور یہ 17 سینچری کا سمجھیں کانگریگیشنل ماسک، یعنی کہ یہاں پہ باقاعدہ نماز ہوتی تھی، جمعہ ہوتا تھا. اور پھر اس کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دے دیا، اور پھر ضابطے وہ ان کی بھی پروٹیکشن میں ہے، اور اس کو اب کوئی گرا بھی نہیں سکتا. اچھا، پھر ایک جگہ ہے دا پیکاک تھرون، اور دا تخت طاؤس، طاؤس کہتے ہیں مور کو، اور یہ تخت طاؤس ایک بنایا گیا تھا. اور ویکیپیڈیا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اٹ واز دا گریٹسٹ ایکومولیشن آف پریشس جیم اسٹونز ان دا 17th century.
commissioned in 1628 by Shah Jahan. This exquisite artifact serves as yet another reminder of the extravagant Mughal era. تو مغل امپائر کے زمانے میں اب اس کو یہ ضابطہ تصویر تو اس کی عکاسی نہیں کر سکتی، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی شاندار، خوبصورت اور جواہرات اور سب چیزوں سے اس طرح ہے کہ اس کو دیکھ کے پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی اور ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر پھر رائٹنگز بھی ہیں، ہسٹوریکل ریکارڈز اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن کی گئی ہیں. اچھا، آج جو ہے اب ہم تھوڑا سا میں مصروف ہوں، تو انشاءاللہ میرا ارادہ تھا کہ آج اورنگزیب عالمگیر کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر ہم اگلے اس میں کریں گے. اورنگزیب عالمگیر کا دور جو ہے اس کو آپ لوگ تھوڑا سا پڑھ بھی لیجیے گا جب آئیے گا. یہ وہ دور ہے جو سب سے زیادہ مس ریپرزینٹیٹیو ہے انڈیا میں، کیونکہ یہ مسلمان آدمی تھا. اس نے وہ تمام اصلاحات لے کر آیا جو اسلام میں اور صوفی علماء کرام جو تھے ان کے ساتھ اس کا بہت تعلق تھا. اور ان کی جو تقریباً 50 سالہ زندگی میں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو سمجھیں ایک ایسے سنہری الفاظوں سے لکھا جانے لگا، لیکن صحیح آتھرز جو مسلمانوں کے خلاف تھے انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ ہندوؤں کے خلاف تھا اور اس نے ان کے مندر جلوا دیے اور جو ہے بہت ظالم انسان تھا، اور اسی کے بعد سے مغل امپائر بالکل ڈوبنا شروع ہو گئی. تو ان تمام چیزوں کی حقیقت میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں بتاؤں گا. آج پھر ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور پھر ہم اگلی دفعہ تفصیل سے محی الدین اورنگزیب عالمگیر کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو پھر محمد اعظم شاہ اور شہریار شاہ کو بھی انشاءاللہ تعالی اسٹڈی کریں گے. اب ہم اس کے بعد سوال جواب لے لیں گے، کوئی سوال جواب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ذہن میں ہے تو انشاءاللہ اب تک کے لیے پھر سوال جواب تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.